अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मेहमानों का पहले तारुफ कराऊंगा हमारे दोस्त इरशाद भट्टी साहब। और तुसी आप ही कह देंगे, मैंने कहने की जरूरत नहीं। वसीम अदामी हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया। वसीम लाहौर से? कराची से, माफी चाहता हूँ। अच्छा। मैं गलती भी हो जाती है इंसान से यार, आजकल हम तो गलतियां वैसे ही करी जा रहे हैं। और पहले मुझे पता था शायद बुज़दार साहब को मिल लेंगे। अच्छा अच्छा। और इमरान खान हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। इस वजह से ये कंफ्यूजन हो गई कि क्योंकि इमरान लाहौर में है, वसीम कराची में है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, माइंड ना करें। और बदामी साहब को मैं आजकल जरा देख के बदामी साहब को मुबारक के कोई गाली। वसीम एक बात याद रखना, मैं इन चीजों को कई दफा हमें भी गुस्सा चढ़ जाता है। एक बात याद रखे, करना नहीं चाहिए लेकिन हो भी जाता है यार, इंसान है। अगर उनसे हो सकती है, सारों से गलतियां हो सकती है, और टेम्परामेंट की गलतियां हमसे भी हो सकती है। बदामी साहब को मुबारक हो। लेकिन आपका ख्याल है कि हम बच के रहे इमरान से? लेके तो हैं क्या? बदामी साहब को बदामी साहब को मुबारक हो कि उन्हें कोरोना नहीं हुआ। इमरान खान को मुबारक हो कि वो नेगेटिव हो गए। ऐसे वैसे इमरान को ज्यादा मुबारक बनती है और इस वजह से कि उनकी परेशानी खत्म हो गई आज। अच्छा, मैंने पूछा ना तो मुझे हल्का सा दुख हुआ कि इनका भी प्लाज्मा हो गया, यानी ये भी 5 लाख में बेच देंगे। 2 लाख में, वो आगे 5 में बिका। आपको 2 मिलेगा। शुरू करते हैं सर। इमरान खान तहरीक इंसाफ -1। सबसे पहला सवाल, चलो इसको इस तरह देख लें कि क्या इमरान खान के अलावा इस असेंबली से ये जो कंफ्यूजन है, मैं पहले अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूं कि बहुत से बयानात हैं ऑपोजिशन के जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन चल रही है। इसको कंफ्यूजन कहें या उनकी पोजीशंस थोड़ी मुख्तलिफ हैं। कल भी खालिद साहब हमारे पास थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान के अलावा अगर कोई आ जाए हमें एतराज नहीं। शाहिद साहब कहते हैं और एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी इनके साथ तहरीक इंसाफ नहीं होगी। बिलावल कहते हैं माफी मांग ले तो साथ चलेंगे, फिर कहते हैं नहीं हुकूमत घर जाए। सो ये बहुत सी डिफरेंट पोजीशंस हैं। जरा इसके ऊपर मजीद करते हैं कि अगर ये करना चाहते हैं, हुकूमत को गिराना चाहते हैं, तो क्या -1 मुमकिन है? एक सवाल। दूसरा, ये अपोजिशन हुकूमत को गिराएगी कैसे? उसके सर्कमस्टांसेस देखें। क्या मरीम नवाज शरीफ के अलावा हुकूमत कुछ नून लीग कोई तहरीक चलाना चाहेगी? एक अमूमी मौक़िफ़ है कि कोई डील है इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, जिसकी 22 मियाँ साहब मुल्क से बाहर हैं, जिसकी बड़ी वजह है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं तो पाकिस्तान में लेकिन खामोश हैं। क्या वो लीड ना करें तो कोई कैंपेन चल सकती है? इस पर करते हैं, लेकिन पहले देख लें कि अपोजिशन क्या कहती है। हमारे वजीर आजम के लिए 2 ही ऑप्शंस रहते हैं। माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मुझे माफ कीजिए, अब हम सब मिल के काम करें, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान जो है वजीर आजम, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें। आप हुकूमत गिराते गिराते अब इस मुतालबे पर भी आ गए कि अच्छा कोई भी और हो, इमरान खान ना हो। देखिए, जिस चीज की हम खुद माजी में मुखालफत करते रहे हैं जी, और सियासी तौर पे जिसको हम समझते हैं कि वो एक गैर हकीकत पसंदाना सोच है जी, तो उसकी आज हम हमायत नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि इस बहरान का हल इसी में है कि एक नया आजाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन हो। इमरान खान साहब अगर रहे तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो। पीटीआई बेशक अपनी जो है मुद्दत पूरी करे, लेकिन पीटीआई अपने इंटरनली अपनी लीडरशिप चेंज कर ले, कोई और बंदा ले आए जो बंदा इस क्राइसिस में परफॉर्म कर सके। जो है मेरा नहीं ख्याल कि -1 का फार्मूला जो है इससे पहले कभी कामयाब हुआ है और या जो है आइंदा कामयाब होगा। वज़ीर आज़म खुद कह रहा है -1, हम तो नहीं, तू कह रहा है -1। किसने कहा आपको -1? आपको कुछ खबर होगा जो हमें नहीं बताया गया। इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पे भारी है। ये एतमाद का वोट ले ले फिर भी इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही, मुल्क नहीं चल रहा, मईशत तबाह हो गई है, हर शख्स परेशान है। इमरान, आपसे शुरू करता हूं। एक एबीसी होने वाली है ऑपोजिशन की, उसमें जाहिर है फैसला लगता यही है कि वो कहेंगे कि इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि -1 की बात करें, क्योंकि वो उनके उन असूलों के खिलाफ है जिन असूलों पर मुस्लिम लीग नून अपने दौरे हुकूमत में जब कहा जाता था नवाज शरीफ को घर भेज दें, बाकी कोई भी काबिल कबूल है, या आसिफ जरदारी को घर भेज दें, बाकी कोई काबिल कबूल है। हुकूमत को गिराएंगे कैसे? आपको क्या लगता है? क्या मरियम नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून कोई कैंपेन चला सकती है? देखें गाजू भाई, एक तो उसूल को ना पहले साइड पे रख दें। अगर उसूलों की बात होती तो डील करके मियां नवाज शरीफ बाहर नहीं चले जाते। उसूलों की बात होती तो पीपल्स पार्टी PMLN की पीठ में
خنجر نہ گھونپتی جو انہوں نے کیا بلوچستان میں ان کی حکومت گرا کے. اصولوں کی بات ہوتی تو سینٹ کے اندر یہ چیئرمین تو کم سے کم بدل لیتے. تو اصول کوئی نہیں ہے. معاملہ ہے فائدے کا یا نقصان کا. کرسی کا, چاہے وہ سیاسی فائدہ ہو چاہے وہ لوگوں کا فائدہ ہو. کرسی کا بھی ہے, سیاسی فائدہ بھی ہے نا, لوگوں کا اپنا بھی ذاتی فائدہ نقصان ہے, ان کے کیسز چل رہے ہیں. ایک دن بھی یہ اپوزیشن برداشت نہیں کر سکتی عمران خان کو. بس چلے تو آج ابھی اتار دیں. لیکن سب سے جو سیریس مسئلہ ہے نا, جو مجھے لگتا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ابھی بھی ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر پا رہے. پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ جس وقت ہم عمران خان کے خلاف موو بنا چکے ہوں گے, جب ہم 4 قدم چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این پیچھے سے نکل گئی اور میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اپنے لیے کوئی این آر او لے لیا ہے اور انہوں نے کوئی بینیفٹ لے لیا, مریم باہر چلی گئی یا کچھ اور. اسی طرح سے پی ایم ایل این کو بھی یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں بلوچستان میں ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا, وہاں چھرا گھونپا تھا, یہ دوبارہ وہی کریں گے. یہ جب تک دونوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, جب تک ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کریں گے, تب تک یہ عمران خان کو نہیں اتار سکتے. سب سے پہلی چیز جو ان کو ریزالو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں. سوال یہ, اب اس کے اسی ایک ایک کر کے چلتے. چلو سب سے پہلے وسیم یہ بتائیں, اعتبار کر پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو آبجیکٹو ہوتا ہے نا, وہ آپ کے ذاتی اختلاف سے بڑا ہوتا ہے. اگر آبجیکٹو یہ ہے کہ عمران خان کو اتار دینا ورنہ جو بھی ورنہ, تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر اپنی تحفظات, اپنے اختلافات پیچھے رکھ دیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو کر عمران خان صاحب کو گرا سکتے ہیں؟ اور ایک سوال جو عمران نے پوچھا, میں ذرا اس کو مزید فریز کر دوں. اس سے پہلے بھی یہ بڑی بحث ہو رہی ہے پچھلے 1.5 سال سے کہ میاں صاحب باہر چلے گئے, مریم بی بی خاموش ہیں, کسی ڈیل کا نتیجہ ہے. اور اگر میں آپ ساروں سے پوچھوں تو کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں, کوئی بڑے کھلے الفاظ میں کہے گا ہاں جی ڈیل تو لگا ہے, کوئی نہ کوئی ڈیل تو ہے. ڈیل ہے, میں کہوں گا کوئی کھل کے بولے گا, کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بولے گا. تو جو لوگ پہلے سے ڈیل پر بیٹھے ہیں, کیا وہ حکومت گرانا چاہتے ہیں اور گرانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو اگین میرا خیال ہے کہ مائنس عمران خان, یعنی کہ کوئی ایسی صورتحال جس میں سارے کا سارا سیٹ اپ یہی رہے, حکومت تحریک انصاف کی ہو, عمران خان صاحب حیات و اللہ نے لمبی زندگی دے, اور وہ وزیر اعظم نہ ہو, میرے خیال میں اٹ از نیکسٹ امپاسبل. یہ نہیں ہونے جا رہا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بات کا اندازہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ہے, چاہے ان میں سے بے شک خواجہ آصف صاحب یا کچھ لوگ کہتے رہے کہ جناب عمران خان کو ہٹا کے کسی اور کو لے آؤ, یہ تو ہونے والا نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اچھا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ نے دوسرا سوال کیا, نون اور پیپلز پارٹی کا دور ہو پائے گا یا نہیں؟ 100% تو دور نہیں ہو پائے گا. بلاول صاحب ایک محفل میں تھے, ان سے پوچھا کسی نے کہ بھائی نواز شریف صاحب نے اتنا پنگا لے لیا ہے ان لوگوں سے, تو اب تو آپ کی تو پہلے بھی پوزیشن ذرا وہ رہی ہے, تو پھر آپ کریں, آپ بھی بسم اللہ کریں. وہ بولے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ میں اگر آگے جا کے نواز شریف کی دیکھا دے کہ میں بھی پنگا لے لوں اور پھر پتہ چلے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ معاملہ سیٹ کر لیا, تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ تو یہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو دونوں میں رہے گا. لیکن اس کے باوجود کیا کوئی سنیں, اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے باوجود کیا اے پی سی میں فیصلہ کر کے یہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کن تحریک کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ ٹرسٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو. یہ بھی جواب دیتے ہیں فوراً ساتھی. بالکل بالکل سر, میں آپ کے سوال سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. ٹرسٹ نہ کرتے ہوئے یا ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ ٹرسٹ کر لیں دونوں ایک دوسرے پہ 100%, اس ٹرسٹ کے باوجود بھی یہ دونوں مل کر کچھ ایسا نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں حکومت گرا سکیں. ان ہاؤس چینج جینون نہیں ہوگا, وہ لانگ ٹرم نہیں ہوگا, وہ ان کو ہی پتا ہے وہ چل نہیں سکے گا. 156 سیٹوں والی پارٹی کو آپ اپوزیشن میں بٹھائیں گے, ایسی حکومت نہیں چل سکتی. نمبر 1, یہ دونوں ملا کر بھی عوام جتنے بھی پریشان ہو جو بھی ہو, لیکن عوام کو اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نہیں لا سکتے کہ خان صاحب کو استعفے پر مجبور کرے, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے حکومتی لوگ کل اے پی سی میں کچھ بھی کہہ دیں, یعنی کہ جب بھی اے پی سی ہونی ہے, ان کا سارا جو انحصار ہے وہ انہی اتحادیوں کی بیساکھیوں پر ہے. اور یہ اتحادی ایسے ہی عمران خان کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. یہ جب جائیں گے تو کچھ اور وجوہات ہوں گی, اور فی الحال اتحادی نہیں جاتے اس لیے کچھ نہیں کرتے. آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی, مبشر لقمان صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے جب یہ مجھ سے کہا کہ یار یہ حکومت جا سکتی ہے, دیکھو کاف لیگ بیانات دے رہی ہے, میں کہوں ان کو بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جانا ہو تو حکومت چھوڑ کے چلے جائیں, ان کو کسی نے زبردستی روکا ہوا تو نہیں ہے, انلیس کسی نے زبردستی روکا ہوا ہے. اور اگر وہ بیان دے رہے ہیں, وہ اتنے سخت بیان دے رہے ہیں اور چھوڑ کے نہیں جا رہے, پھر خود سوچ لیں کہ فی الحال جانے کا موسم آیا نہیں ہے. سو جب تک وہ موسم کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ موسم آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تحریک انصاف کے اتحاد ہی نہیں لیں گے کچھ نہیں ہوتا, چاہے نون اور پیپلز پارٹی ایک ہو جائے. بالکل.
तहरीक इंसाफ के अंदर से तो कोई वजीर आजम नहीं बन सकता. आई एग्री विद देम. मेरा अपना ये मानना है, ये मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी खड़ा करे आज के जी शाह महमूद कुरैशी, नाम चल रहे हैं तो मैं इसलिए ले लेता हूं, हालांकि उन्होंने नो वन, कोई चॉइस ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता. शाह महमूद कुरैशी, ना असद उमर, कोई भी नहीं बनेगा. अगर इमरान खान नहीं है तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है. ये बात तो इस पे तो अग्री करते हैं. अच्छा, नहीं उससे उसको एक एक करके चलते ना, ताकि उससे पहले एक बात ये है कि तारीख बताती है कि मर्दम शनासी अनपढ़ अकबर बादशाह को मुगल आजम बना देती है. मर्दम शनासी मीन दो थ्योरीज है ना, या खुद लायक हो, फतीन हो, मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का माहिर हो, या टीम साथ ऐसी हो. ये जो सेटअप है इसमें पहली बात तो ये है कि प्लस करने की गुंजाइश ही कोई नहीं है. ये माइनस फार्मूले ये चलते रहेंगे. ये 5 साल भी निकालें, ये 3 साल निकालें, ये 4 साल निकालें. इस टीम और इस सेटअप के साथ अगर इमरान खान ने तब्दीली ना की, अगर इमरान खान ने आप आगे जा रहे हैं, नंबर 2 नहीं परफॉर्मेंस पे नहीं आ रहा वो, वैसे उसके बात कर रहे. नंबर 2 कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा. तो ये नंबर 3 -1 तो है ही नहीं. नंबर 3 कोई -1 नहीं होना. नंबर 4 ये वो टीम नून लीग की नहीं है, पीपल्स पार्टी की नहीं है, जिसने तहरीक चलानी होती है या जिसने बदलना होता है. उस वक्त क्वारंटीन से, एवन फील्ड की क्वारंटीन से, रायवेंड की क्वारंटीन से, कराची के अस्पताल से लोग निकलेंगे, बयानात होंगे, वो करेंगे. बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ में इतनी सख्त ताकत नहीं है. ये भाषण सुना सकते हैं, तकरीरें सुना सकते हैं जो इनकी अपोजिशन में याददाश्तें वापस आ जाती हैं, तो उसमें सुना सकते हैं. बाकी इनमें कोई सख्त नहीं है. और कोई अभी दिसंबर तक तो मुझे बिल्कुल कोई नजर नहीं आ रहा. और हुकूमत गिराने के लिए सबको इकट्ठे चलना भी है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा. और दूसरी बात मियां साहब बाहर हैं, मरियम पाकिस्तान में है और खामोश है. सुन लेना. उसका सब लोगों का ख्याल और तज्जिया गुजारा यही है कि किसी डील की वजह से. अगर डील की वजह से ये सेटअप है तो क्या हुकूमत गिराने के लिए नून लीग उस तरह का जोर लगाएगी जिस तरह का जोर चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाएगी. सारों के अपने अपने, जब भी आप करें नैब बुलाता है तहरीक ऊपर चली जाती है, जब भी केसेस की बात होती है तहरीक ऊपर चली जाती है, जब भी बयानात बाजियां. आपने कुछ असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, जाली मैंडेट है. ये भी बड़ी खूबसूरती है कि वफाक में जाली है, सिंध में असली है. ये भी बड़ी खूबसूरती है. ये सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड है. मैं आपके आर्गुमेंट से इत्तेफाक नहीं करता, सुन लीजिए. अच्छा, अब मुझे आगे नहीं, आप इस पे नहीं, आप यहाँ पे रुक जाइए. अच्छा, रुक. अंकर को थोड़ा सा तो राइट दिया, आज दे दिया. देखिए, अगर 1988 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो तमाम ऑड्स और तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि ये ना जीत सकेंगे, जीत के आए थे. हाँ. 1993 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी इसी किस्म के हालात में बनी थी कि जहां पे कहा गया कि जी इसको मेजॉरिटी नहीं देनी, इसको किसी तरह का कट टू साइज करके इसको हुकूमत. ये होता है कि हो सकता है कि एक पार्टी को आपने हुकूमत में लाना तो उसको आप 2/3 अक्सरियत देके बना दें, और दूसरे को आप कहेंगे हम रोक नहीं सकते तो इसको कट करके छोटी. मैं ये नहीं कह रहा कि कराची में दांधी नहीं, मेरी ये आर्गुमेंट शायद मेरे मेरा ख्याल है कि अगर एक तरफ इंतजामिया, मेरा पहला ख्याल तो ये है कि 71 का हमने सुना था शफाफ, उसके बाद कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ. ये मेरा ख्याल. दूसरा मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाने के लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ. दूसरा मेरा ख्याल है कि जितना कुछ बाहर हुआ है उससे ज्यादा सिंध में हुआ है. ये मेरा ख्याल मुमकिन है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आर्गुमेंट की. तीसरी बात यह कि आप असेंबलियों से मुस्ताफी होना है, इकट्ठे नहीं हुए. सदारती इलेक्शन इकट्ठे नहीं हुए. इलेक्शन कमीशन के सामने फ्लाइट नहीं पहुंची थी, इकट्ठे नहीं हुए. चेयरमैन सेनेट इकट्ठे नहीं हुए. एपीसीज हुई, इकट्ठे नहीं हुए. रहबर कमेटियां बनाई, मोबाइल फोन बाहर रखे गए, इकट्ठे नहीं हुए. मौलाना साहब को सीआफ बिलावल ना कर सका और शरीफ रिसीव ना कर सके, नहीं हुए. और मौलाना साहब को कहना पड़ा 2 मरतबा. एक मरतबा तो कहा कि मैं बड़ा थक गया हूं, कभी रायवेंड, कभी क्लिफ्टन, कभी रायवेंड, कभी क्या करूं, वजन भी कम हो गया है. दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत हो गया. दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे धरना मेरा था, शो मेरा था. ये कर गए सारा कुछ बेस. चलो ठीक. सो क्या मैं ये कह सकता हूं सेफली कि -1 का तो सवाल ही नहीं उठता? फिलहाल हालात देखते हुए ये लगता है कि जैसे ऑपोजिशन हुकूमत नहीं गिरा सकती. इमरान, क्या ये फेयर कमेंट होगा? देखें, एक तो मुख्तलिफ चीजें हैं ना. एक तो मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि उनका आपस में ट्रस्ट नहीं है. दूसरा एक और चीज है, अगर ये हुकूमत गिराना चाहते हैं, इमरान खान को हटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अभी कहा है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप शो नहीं कर पा रहे. राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा,
دو چیزیں انہوں نے کی نا, ایک تو انہوں نے عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا, دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی اور وزیر اعظم پاکستان لے آئے. ان کے پاس آئینی اور جمہوری طریقہ ہے, ان کو پتا ہے کہ اتحادی بھی ناراض ہیں, ان کو پتا ہے کہ جنوبی پنجاب والے پی ٹی آئی والے بھی ناراض ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ خود تو الگ ہے ہی, اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں, اکثریتی رائے عمران خان کے خلاف ہے, اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں, ابھی پتا چل جائے گا کہ وہ سسٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اور دیکھیں اپوزیشن ایک ٹیسٹ کرے گی ابھی تھوڑے دن بعد, جو ٹیسٹ ہے وہ ہوگا سب سے پہلے اسپیکر کے خلاف. وہ کوشش کریں گے کہ اسپیکر کو ہٹائیں اور اپنا اسپیکر لے کر آئیں. اگر اسپیکر ہوا اپوزیشن کا اور قائد ایوان عمران خان صاحب ہوئے تو یہ ایک شش و پنج والی کیفیت بن جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے عمران اگر وہ اسپیکر کا نو کانفیڈنس جیت گئی نا تو حکومت ویسی ختم ہو جائے گی, اسی دن عمران خان میں ختم ہو جائیں گے. وہ سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا کاشف بھائی, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ ہے میرا نہیں خیال, ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی, ٹھیک ہے, یہ ٹیسٹ ہے اس بات کا. میں آپ کو ایک ویسی اپنی انفارمیشن بتا دیتا ہوں. یہ میاں صاحب کے کیسز تھے, اس سلسلے میں کہیں انہوں نے جا کے ان کی پارٹی کے لوگوں نے کچھ سنگن لی کہ سر, تو انہوں نے کہا اپنے کیسز آپ جا کے ڈیفینڈ کریں, جو خرابیاں ہوئی ہیں اس کا جواب آپ جا کے ریلیونٹ فورم پر دیں, اور حکومت آ گئی ہے یہ گورننس کرے گی, ان کو گورننس کرنے دیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں. ہوتا ہے نا کہ وہ کہیں لیوریج مل رہی ہے, کہیں تھوڑا سا ہاتھ کھولا. فی الحال کم از کم ریسنٹ پاسٹ میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں جواب ہی ہے فی الحال تک. کب تک رہے گا یہ میں نہیں جانتا. ابھی بجٹ میں سنا ہے, کہا گیا کہ بھئی ایک حد سے آگے نہیں جانا. وہ ممکن ہے, میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اگر کوئی یہ تھا کہ کدھر کھڑے ہیں, تو وہ کچھ پارٹیوں کے لیے تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ جناب ہم نہیں ہیں. سو آپ اگر کوئی گیم ڈالنا چاہتے ہو تو اس گیم کے لیے ابھی تک ماحول نہیں ہے. سو لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. دوسری طرف آ جائیں, یہ ہو گئی اپوزیشن. سو اپوزیشن جو یہ سارا کچھ کر رہی ہے وسیم, کیا اچیو چاہتے ہیں یہ بتائیں. سر ایک تو وہی ذرا ہلکی پھلکی ایک موسیقی ظاہر اپوزیشن لگائے رکھتی ہے, ورنہ اپوزیشن ارریلیونٹ ہو جائے گی. اپوزیشن کو جائز یا ناجائز تنقید کر کے اپنے طور پہ اپنا بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ دیکھو یہ کتنا برا آپشن ہے اور ہم کتنا اچھا آپشن ہے عوام پاکستان کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی. اور پھر ظاہر ہے کہ اپوزیشن یہ بھی کوشش کر رہی ہے, ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ حکومت اس طرح رہتی ہے تو پھر ہم کم از کم اپنا جتنا پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں وہ پریشر بلڈ اپ کر کے اپنے کیسز, اپنے معاملات کم از کم انہی سے جتنی جان چھڑائی جا سکتی ہے اس پریشر کے ذریعے وہ تو کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس اپوزیشن کو بھی اس بات کا تو اندازہ ہے کہ ہمارے اس شور شرابے سے حکومت جانے کہیں نہیں لگی, لیکن یہ جو باتیں جو کچھ میں نے بتائیں اور کچھ اور فیکٹرز بھی ہوں گے, ان کی وجہ سے اپوزیشن نے. اچھا, عمران خان صاحب کہتے ہیں وسیم کہ اگر میں کیس 7 بندوں کے 8 بندوں کے ختم کر دوں تو یہ شور ختم ہو جائے گا, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ مطلب ناٹ ایگزیکٹلی, لیکن یہ کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ظاہر اپوزیشن کو اس بات کی تکلیف اور ڈر اور سارا معاملہ تو ہے نا کہ بھائی اگر یہ عمران خان صاحب رہے تو یہ سارے کیسز طریقے سے چلتے رہیں گے. اپوزیشن, آپ نے جو کہ سینیریو پوچھا تو ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ایسا ہو جائے تو بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ اپوزیشن بالکل سکون سے بیٹھ جائے گا کہ یہ عمران خان صاحب کیا بات ہے آپ چلاتے ہیں, لیکن پھر یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی بھی ہے یہ بھی کچھ سر اور کم ہو جائیں گے, اس کا مجھے یقین ہے. عمران, کوئک رسپانس بریک لینے سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو عمران خان صاحب کا بیان درست ہے؟ دیکھیں وہ عمران خان صاحب کو گارنٹی کریں گے اس کے بدلے میں کہ خان صاحب موجہ کرو 5 سال ابھی تاڑی حکومت نہیں ڈیک دے, بس یہ صرف تھوڑا بہت یہ قادر پٹیل بول لیا کریں گے یا کوئی بول لیا کرے گا, بے فکر ہو کے آپ موج کریں جیسے نارملی ہوتا ہے. تو خان صاحب کی یہ اسیسمنٹ ٹھیک ہے, لیکن وسیم کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ اپوزیشن چپ نہیں رہ سکتی, وہ تو پھر خودکشی ہے نا, وہ چپ نہیں رہیں گے لیکن رولا بھی اتنا ہی ڈالیں گے جتنا خان کو سوٹ کرے گا. ٹھیک, ایک بریک لیتے نا بڑی صاحب, آپ کے ساتھ ایک اور بحث بھی ہونی. آئیں سر, کل آپ کو میں سن رہا تھا کسی جگہ, آئیں آپ نے کہا جمہوریت نہیں. ہاں آئیں, تو ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ میں ویسے بھی اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ میرا اور ایک مالک صاحب کا پروگرام ہوا پچھلے ویکینڈ پہ, اس میں ایک بحث تھی, اس بحث پہ بہت سی سوشل میڈیا پہ تنقید ہوئی, اور وہ بحث یہ تھی کہ جب ہم جمہوریت کی ڈیلیورنس پر تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ عقل مندوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جمہوریت کام نہیں کر رہی. وہ ایک تو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں اس ملک میں, انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی, اور کسی آمریت کی بات, آسمان آمریت کی بات کی, لیکن میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ جمہوریت کا مقابلہ آپ آمریت سے نہیں کر سکتے, جمہوریت کا موازنہ ہمیشہ بہتر جمہوریت سے ہوتا ہے. سو آپ جب بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت میں یہ خامی ہے, تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ دیکھیں جی آمریت کتنا پرفارم کر کے گئی ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت یہ کر رہی ہے, دیکھیں یورپ میں کیا کر رہی ہے.
دیکھیں دوسرے ممالک میں جہاں لوگوں کی زندگیاں فعال ہیں, ملک بہتر چل رہے ہیں, وہاں کی جمہوریت کیا کرے. لیکن وہ کچھ ایسے نیوکلیر سائنس, تو آپ کو پتا ہے سائنسدان تو ہمارے ملک میں بہت ہیں, وہ کچھ ایسے سائنسدان ہیں جن کا کلیم ٹو فیم صرف سائنسدان ہونا ہے, ان پرٹیکولر وے. آپ سمجھ جائیں میں ان کی کہاں, انہوں نے کہا جناب دیکھیں ذرا یہ کیا ہو گیا اس ملک میں. تو ذرا آپ کا بھی کل آرگومنٹ میں نے سنا جمہوریت نہیں, تو بھائی جان جمہوریت کے علاوہ کچھ نہیں, یہ یاد رکھیے گا. لیکن اس کے اوپر ذرا بحث کر لیتے, ذرا ٹی وی پہ آتے نا کل, تو مجھے لگتا تھا کہ آپ کافی فارم میں تھے. آج یہ ذرا مقابلہ کر لینے, ایک بریک لیتے ہیں کہ بھٹی صاحب کو اس جمہوریت نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا, تو اس بنیاد پہ کیا جمہوریت کو گھر جانا چاہیے, جمہوریت بہتر ہونی چاہیے, کوالٹی آف ڈیموکریسی بہتر ہونی چاہیے, اس پر بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب, کل میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا, اور جمہوریت کی بڑی بحث ہوتی ہے پاکستان میں, یہ جو ساری جتنی بحث ہوتی ہے نا ڈیموکریٹک بحثیں ہیں, اسی میں ہم شاید یہ بھی روپن کر لیں گے کہ کیسے جب ہم مشکل میں آتے ہیں, میاں صاحب مشکل میں تھے تو ساری مثالیں دیا کرتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کو وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا, مجھے وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا, یوسف رضا گیلانی نے وقت پورا نہیں کیا, کوئی وزیر اعظم وقت نہیں پورا کر سکا. ڈیموکریٹک پرنسپلز کی بات بڑا زیادتی ہوتی ہے پاکستان میں, اور آج انہی کی پارٹی کھڑے ہو کہہ رہی ہے عمران خان کو وقت پورا نہیں کرنا چاہیے. سو یہ سلیکٹیو جو ہماری انٹرپریٹیشن آف ڈیموکریسی ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس ملک کے لیے. اس کو آپ اصول بنائیں, ان اصولوں کی بنیاد پہ کریں, اور یہ رائٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت گرانے کا اختیار یا حق نہیں ہے, بالکل حق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی ضرورت کے تحت بیانات نہ دیا کریں, کہ اس وقت آپ نظریاتی ہوتے ہیں تو آپ کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں, بعد کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن آپ کا بھی ایک بیان میں نے کل سنا جس میں آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت ختم نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں. جمہوریت نہیں نکال دیں, نہیں میں نہ کرنا چلانا پلیز. میرا بیان میں ویکھاں گا, مینوں عجیب جہا لگا. میں تھانوں دسنا پوزیشن, آپ کو پوزیشن میں رہتا ہوں ہمیشہ سے. میں کہتا ہوں اس وقت بھی اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ نقلی جمہوریت بھی نہیں ہے, یہ جعلی جمہوریت بھی نہیں ہے. نمبر 1, میں آمریت کا حامی نہیں ہوں, ہمیشہ سے کہتا ہوں مجھے جمہوریت چاہیے, مگر یہ جمہوریت نہیں چاہیے یہ جو موجود ہے. آپ ساروں سے میرا ایک سوال ہے, ایک مجھے جمہوری لیڈر بتا دے. ہاف جمہوری لیڈر تھے بھٹو صاحب, ہاف جنیجو صاحب, میں نے جو سنا ہے. ایک جمہوری لیڈر بتا دیں پچھلے 40 سال میں جو آیا ہو, کوئی بتا دے. سارے بیٹھے ہیں اس ملک میں. آپ اگر بھٹو صاحب کو پڑھیں گے تو شاید بہت سے اختلافات, ڈیموکریٹک اختلافات آپ شاید بہت سے بھٹو صاحب سے بھی کر سکتے ہیں. بھٹو صاحب نے اپنے مخالفوں کو دبانے کے لیے ایک فورس بنائی تھی, انہوں نے جہاں پہ اکثریت عوامی لیگ کے پاس تھی, انہیں ان کو حکومت دینی چاہیے تھی, حکومت نہیں دی گئی. سو بہت سی چیزوں پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میں نے تو ایک سوال کیا ہے نا, وہ تسی بھی ذرا پولیٹیکلی کریکٹ پسند بنتے ہیں, آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ذرا تانوں ہسٹوریکلی کریکٹ کر رہا ہوں. مجھے ایک جمہوری لیڈر بتا دیں, جمہوری لیڈر. سو پھر بحث تو یہ ہے نا بھٹی صاحب, پھر بحث یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہونا چاہیے. رویہ غیر جمہوری ہے نا لیڈران کا, تو ہم اس پہ تنقید کرتے رہیں اور اس یہاں سے سنیں. اچھا آگے میرا تو جواب, میرا جواب, آپ نے سوال پوچھا نا, رک جا, آپ ہی سے بحث ہے. دیکھو بھاگ کے نہ میں جا رہا ہوں نا آپ جا رہے ہیں. سنیں, آپ کے سوال پہ پرابلم نہیں ہے. کیا آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت اس طرح پرفارم نہیں کر رہی جس طرح ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کہتے ہیں لیڈر ڈیموکریٹک نہیں ہے, جعلی ہے, جو بھی آپ کہتے ہیں, اس میں بہت سی چیزوں پہ بہت سے لوگ اختلاف کرنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت نہیں چاہیے, تو پھر آپ پہلے تو یہ بتائیں گے آپ کو چاہیے کیا. بہت خوبصورت سوال. پہلے میرے سوال کا جواب, آپ ہے کوئی جمہوری لیڈر؟ جمہوری لیڈر. میری لڑائی بہتر جمہوریت کے لیے, میرا موازنہ اس وقت بہتر جمہوریت کے ساتھ ہے, نہ آمریت کے ساتھ مقابلہ ہے, آپ کے تو نہ آمریت ہونی چاہیے. یہ پوزیشن آپ کی سٹیٹڈ مجھے پتا ہے, 100% پتا ہے, اس میں تو میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا نا. آپ کی جو جمہوریت پہ یا آمریت پہ نقطہ نظر ہے مجھے پتا ہے. میں ایک سوال پوچھا, معصوم سوال بدامی صاحب سے معذرت کے ساتھ, کہ ایک جمہوری لیڈر مجھے بتائیں, میں پھر اس کے آپ کو بتاؤں گا, چن کے لائیں. کوئک جواب. عمران 100% جمہوری رویہ نہیں ہے کسی کا بھی, تو اب کیا کریں پھر کیا کریں؟ عمران کوئکلی, یہ جو کہہ رہا ہے کہ جمہوری رویہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے اس کی ذرا کوئکلی چلے تاکہ یہ بحث ذرا آگے چلے. عمران آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک لیڈر ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پارشلی ہے, ہمیں ڈیموکریسی دوسروں کے اندر چاہیے, اپنے اندر ہمیں نہیں چاہیے. ساری پولیٹیکل فلسفہ نہیں ہے. جواب دیں, عمران خان جواب دے سر, نہیں ہوگی. جواب ایک بندہ کا نام, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کا نام بتائیں. یار دیکھو بھٹی صاحب, بھٹی صاحب کو کلیئر کر لیں, پاکستان میں کوئی ڈیموکریٹک آدمی نہیں ہے, کوئی جمہوری رویہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے. ٹھیک, جو سوال کاشف بھائی پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ دوسرا حل کیا ہے. میں اپنی رائے آپ کو دے دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا.
اس سسٹم کو بدلنے کے لیے دوسرا سوال سن لینا آپ کی بات ہے، وہ بھی ڈیموکریٹک ہی ہوگا سر، فرق نہیں پڑتا بردر، وہ بھی ڈیموکریٹک ہی ہوگا، ڈیلیور نہیں کر رہا عمران، وہ نیائے عمرانی معاہدہ بھی جمہوری ہی ہوگا۔ اگر یا تو آپ یہ کہیں اس کا مطلب یہ کہ متبادل ایک بہتر جمہوری سسٹم دے کر آئیں۔ جمہوریت اچھی نہیں ہے، ایک منٹ، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، اچھی نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ عامر کو لاکے بٹھا دو، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اچھا کرو، اس سسٹم کو تبدیل کرو، بہتر چیز لے کر آؤ۔ میں اسی لیے میں پھر ایک چیز ایڈ کر دوں، میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ وہ جو مالک صاحب کے پروگرام کی بحث میں جس وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی نا، کچھ سینئر لوگوں کے بھی سنے، کچھ تو خیر ممی ڈیڈی ٹائپس بھی تھے بیچ میں، جنہوں نے اپنے پلے کچھ نہیں وہ کامنٹ کرتے، بٹ کچھ سینئر لوگوں نے بھی کہا، اور میں ان کی بات کا احترام ہے مجھے، میں پھر یہ کہتا ہوں جمہوریت کا مقابلہ آمریت سے نہیں ہو سکتا، جمہوریت کا متبادل آمریت نہیں ہے۔ جمہوریت جب میں کہتا ہوں یہ پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور بٹی صاحب جب آپ کہتے ہیں نا نہیں چاہیے، کل آپ کے بڑے دو ٹوک الفاظ سے ہمیں نہیں چاہیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان پولیٹیکل پارٹیوں میں جمہوریت کیا چاہیے، جمہوریت نہیں چاہیے، نہیں جمہوریت جس طرح کی جمہوریت ہے نا، پارلیمانی سسٹم تو اٹھا کے دیکھیں، میرا پرابلم پیسے لگا کے ایم این اے بنتا ہے، پھر وہ آگے اپنے پیسے پورے کرتا ہے، تو یہ جمہوریت کیسے ڈیلیور کرے گی؟ عمران بھائی ایک سیکنڈ، اس جمہوریت میں عام آدمی کا حصہ ہی نہیں ہے، شریف آدمی کا رول ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کیا بات کر رہے ہیں، شریف آدمیوں کا ہی تو رول ہے اس ملک میں، عجیب بات کر رہے ہیں، وہ ایم این اے کا الیکشن لڑ کے جیت کے عجیب بات کر رہا ہے بھائی، اس ملک میں شریف آدمیوں کا ہی رول ہے اور کس کا چلو بٹی صاحب کو سنو ذرا۔ میرا پرابلم یہ، اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ بھٹو صاحب کو سکندر مرزا صاحب نے لانچ کیا اور چھوڑ دے سارا کچھ، آگے کی بات کریں، 2020 سے آگے چلیں۔ ہمارا دیکھیں، میرا یہ پرابلم ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے جب مجھے پتا چلتا ہے کہ ایوب خان کا جو الیکشن مہم انچارج بھٹو تھا اور اس کے اگینسٹ فاطمہ جناح تھی، مجھے دکھ ہوتا ہے جب فاطمہ جناح، میری سن لیں سٹوریاں نہیں، جب فاطمہ، اب سن لیں نا، اب سنتے تو ہے نہیں، جب فاطمہ جناح صاحبہ نئی بات کریں تو سنو نا، ویلکم کہا انہوں نے ایوب خان کے مارشل لا کو، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کہا مشرف کے مارشل لا کو، بے نظیر بھٹو صاحب نے ویلکم کہا جنیجو کی حکومت برطرف ہونے کو۔ آپ ایک آرگومنٹ آپ نے دیا کہ ہمارے یہاں کوئی ڈیموکریٹ نہیں، سب نے اسے اگری کر لیا، آپ پھر اسی کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اچھا دوسرا سوال، اس سیولین سیٹ اپ کے ساتھ، اس سیولین سٹف کے ساتھ آپ اپنی جو آپ کے اندر جمہوریت ہے وہ آپ لا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ لڑائی ہے، سوال نہیں ہے، یہ لڑائی وسیم، یہی لڑائی ہے۔ لڑائی کیا اور کتنے سالوں سے ہو رہی ہے؟ جب آمریت آتی ہے، چلے گا کہ جہاں اچھے کاموں کی تعریف کریں گے، برے کاموں پہ تنقید کریں گے، ایسا چیزیں یار کب تک کرتے رہیں گے ہم؟ کرتے رہیں گے، پانی نہیں مل رہا، صحت نہیں مل رہی، دوائی ٹیکہ نہیں مل رہا، انصاف نہیں مل رہا، آپ ان کی جزاپت ہو رہی ہیں، اولادیں چلی گئی باہر، شادی باہر کی، ان کے امیر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ہے ہمیں اپنا کام کرنے میں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ کل کہہ رہے ہو میں گورنمنٹ اسپتال جاتا ہوں، آپ بھی پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے ہیں؟ میں جاتا ہوں، میں تو اللہ کے لیکن اس ملک میں 22 کروڑ اور بھی، جب میری بیٹی بہن اسپتال کے آتے میں بچہ پیدا کرتی میں جمہوریت کو سلوٹ ماروں؟ جب مجھے کوئی تو لڑائی کیا ہے؟ مرکز یا یہ تو لڑائی کیا ہے؟ لڑائی ہے کہ یہ کدھر گیا پیسہ؟ یہ سب چیزیں عام لوگوں کو ملنی چاہیے، یہ لڑائی ہے، اور یہ ڈیلیور کرتی ہے جمہوریت ہی، ہونی چاہیے، اور یہی مستقبل بہتر جمہوریت میں، اس جمہوریت میں یہ علیحدہ بات ہے۔ جمہوریت چلے گی تو ادارے مضبوط ہوں گے، یہ جمہوریت نہیں دے گی، یہ جمہوریت ہے ہی نہیں۔ وسیم بھائی ایک سوال چلو آگے لے کر چلتا ہوں، یہ ہے ہی نہیں جمہوریت، سوال تو نقل بھی نہیں ہے اس کی۔ سوال مسئلہ یہ، اگر آپ ان کے آرگومنٹ کو، یہ تو خیر آرگومنٹ ہی کوئی نہیں کہ جمہوریت نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا میں مجھے وہ سسٹم بتائیں جمہوریت کے علاوہ جس نے دنیا کے کسی ملک میں ڈیلیور کر کے دیا ہو، چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ اس طرح کا کوئی بھی نظام ہو، ہمیشہ ڈیلیور صرف اس۔ پھر آپ پیچھے آ گئے، سنیں بھائی جمہوریت تو دو جملے تو بول لینے دینا، ہو گئی، ہاں اب آگے چلیں۔ سوال یہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت آگے آپ کو ڈیلیور کرے گی بھی نہیں، کیونکہ ان دونوں نے آپس میں جو بڑی پارٹیاں اپوزیشن کے رلی ملی کی ہوئی ہے، یہ نہیں دینا چاہتے کسی کو کچھ، یہ آپ کو اسی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب نہیں،
سر ایک تو یہ کہ مجھے اس سوال کا جواب ابھی بھی نہیں ملا، بھٹی صاحب شور بتائیں گے کہ اگر یہ جمہوریت صحیح نہیں ہے، ہم نے نہیں وہ دیکھو جواب یار کی کر رہے ہیں بھائی، میں تمہیں دس رہا ہوں اور دیکھو جواب ہوندہ نا ٹھا کر کے مار، اگر وہ دیکھو وسیم اگر وہ دیکھو جواب ہوندہ نا ٹھا کر کے مار کے بھائی جان آپ جمہوریت پسندوں کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ کا 35 سال جو آپ کو ملے ان کو نہیں آپ ڈیلیور کر سکے، تو کی کرا نہیں تو کرو کچھ. اچھا سر اب پٹی پتہ کی کرتا ہے میری کہا ایک سیکنڈ وسیم رک جاؤ. پٹی صاحب کا نتیجہ آیا، ابا جی کو گئے کیا سر وہ کی کیا، ابا جی نے پوچھا کی بنیا، انہوں نے کہا جی وہ کاشف آسی کا بچہ بھی فیل ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا وہ تیرا کی بنیا، انہوں نے کہا جی وہ وسیم بطامی کا بچہ بھی فیل ہو. انہوں نے کہا اچھا وہ تو فیل ہو گیا، تیرا کی بنیا، کہتے انہوں نے بچے فیل ہو گئے، میں آئنسٹائن دی اولاد ہوں، میں بھی فیل ہی ہونا. رولا یہ ہے بھائی جان فیل دے ہو گئے پر اگے چلو نہیں دیکھو. اچھا یہ ہے جمہوریت، یہ مجھے ڈیلیور کیا جگت مار کے، یہ ہے یہ ہمیں جگتے مار رہے ہیں، خود سارا مال اکٹھے کرے جا رہے ہیں. جی اور اس پہ وسیم صاحب ایک تو لیکن یہ بنیادی سوال ہے نا کہ یہ نہیں تو کیا اور کیسے، یہ تو بنیادی سوال ہے نا. دوسری بات یہ کہ بہت ساری شدید ترین خامیوں کے باوجود ہم لوگ روزانہ اپنے ٹاک شوز میں عدیل راجہ صاحب فرماتے ہیں نقائص ان پر تنقیدی کرتے ہیں. چائنا کے سسٹم نے بہترین ڈیلیور کیا ہے وداؤٹ ڈیموکریسی. ہاں چائنا کے سسٹم نے بہتری. آپ عراق دیکھ لیں، آپ لیبیا دیکھ لیں جہاں جمہوریت اب آئی ہے اور کیا گل کھلا رہی ہے، بادشاہ تھی کیا کر رہے تھے. مسالے آنی شروع ہو گئی. پھر آپ یہ بولے نا کہ بھائی تو پھر آپ بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ سارا یہ جو بوجھ ہے نا گورنر ہاؤسز، یہ ایوان صدر، یہ سارا ختم کریں، سینٹ ختم کریں، ایک چھوٹی پارلیمنٹ رکھیں، چھوٹا رکھیں، ایک اوپر صدر بٹھائیں، وہ کوئی ڈیلیور کرے. یہ جمہوریت نہیں چلتی، یہ جمہوری نظام ہے. اور میں جمہوری وہی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، کوئی اثر تو ہوگا. عوام سے نظام بھی جمہوریت کی شکل 5 سال کو کم کر کے 4 سال جمہوری نظام پہ تو اگری کرتا ہوں. ہاں بالکل. آج شکر ہے جی بٹی صاحب کو شفا ہو گئی، آج جمہوری نظام پہ اگری کریں. عمران کوئک رسپانس ہے بٹی وسیم کوئک رسپانس. ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ ہماری آخری جو ہے بقا وہ جمہوریت میں ہے. اس کو نہ سوچیں خدا کے واسطے، اپنے گلیمرائز کر دیا، گلیمرائز کیا ہوا ہے جمہوریت. جمہوریتوں کے بغیر بہت بڑے معاشرے پنپے ہیں، انہوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں. مثال دیں، طالبان کی حکومت آپ کو یاد ہے افغانستان میں، اس سے زیادہ انصاف والی حکومت یا افغانستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. یہ تو امریکہ کا آپ وہ چھوڑے نا، جو لوگ افغانستان ان دور میں گئے ہیں ان کے پیپر تو اٹھا کے آپ پڑھیں. کیا آپ علامہ اقبال صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی آپ وہ لیٹرز نکال کے آپ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ طالبان کا دور حکومت کیسا تھا. وہاں پہ لوگوں سے آپ پوچھیں، مزار شریف کے واقعات دیکھیں سسٹم ڈیلیور کرتا ہے. اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے گولیاں مارنا، دنیا کا سب سے برا سسٹم بھی ڈیلیور کرے گا اچھے لوگوں کے ساتھ. میں آپ اس کا ایک سیکنڈ وسیم رکھیے گا ذرا. یہ آپ نے بات کی، یہ بات ٹھیک ہے کہ طالبان حکومت کے دوران انصاف کی بڑی مثالیں دی جاتی تھیں. ایک مثال جو میں نے آج سے 20 سال پہلے سنی کہ آپ کسی جگہ زمین پر پیسے رکھ کر چلے جائیں، واپس آئیں، وہیں پہ ملیں گے، آپ اٹھا لیں. لیکن سر یہ دیکھیں ایک بحث اور بھی عمران یاد رکھیے گا، اس دنیا میں کچھ 10 15 20 سال پہلے اس پہ کتابیں لکھی گئی، پیپرز لکھے گئے کہ اصل مسئلہ نظام کا نہیں ہے، اوپر کون بیٹھا ہے. اگر آپ کو اچھا آمر مل جائے تو وہ بھی ڈیلیور کر دیتا. This is the problem. سنیں میری بات سنیں، نیت کیا میری بات سنیں سر. لیکن آپ ایک مثال کسی ایک ملک کا آمر اچھا نکلا ہے، اس کی بنیاد پہ 180 ملک آمریت کے نیچے نہیں چلے جاتے ہیں. آپ لارجلی دیکھیں لارجلی کیا ڈیلیور ہوتا ہے. آپ دنیا کی مثالیں اٹھائیں، جن ملکوں میں آپ جا کے رہنا چاہتے ہیں، جہاں آپ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، جہاں ویکیشنز کرنا چاہتے ہیں، وہاں ڈیموکریسیز ہیں اور ڈیلیورنگ فنکشننگ ڈیموکریسیز ہیں. مجھے وہ ملک بتائیں جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں. چلیں وسیم اپنا پوائنٹ کر لیں، پھر آپ کر دیجیے گا کہ آپ کی مثال دیکھیں. ہم پاکستان میں کیا کرتے ہیں، ہم مثال دیتے ہیں نیوزی لینڈ کی کہ اگر کورونا کی پالیسی سیکھنی ہے نیوزی لینڈ سے جا کے سیکھو. 190 ملکوں میں سے ایک ملک ہے جس نے وہ پالیسی رکھی. یا ویتنام سے سیکھو. گئے سلیکٹو مثال. آپ یہ دیکھتے ہیں لارجلی ملک کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. ڈیلیورنگ ڈیموکریسیز ہیں جنہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کیا. مجھے وہ ڈکٹیٹرشپ اگر آپ ایک آدھی مثال آئیلینڈ کی دیں گے تو آئیلینڈ کی مثالیں تو میں بھی آپ کو دے دوں گا. وسیم کوئک رسپانس، اس کے بعد بٹی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ابل رہے ہیں کچھ. سر کوئک رسپانس یہ اسی طرح سے مثالیں جو دی جاتی ہیں، اس میں ایک مثال یہ بھی دی جاتی تھی کہ جس طریقے سے ہمارے ملک کی جمہوریت ہے، عوام کا نمائندہ تو کبھی اقتدار میں آ ہی نہیں سکتا. سر یہ ہو گیا نا اسی ملک میں کہ وہ پارٹی جو کہ پورے ملک پر حکمران تھی، جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی تھا، اس نے برا پرفارم کیا. ضیاء الحق جس پارٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، زرداری صاحب کی بیڈ گورننس کی وجہ سے عوام نے اس پارٹی کو اڑا کے باہر
باہر پھینکا اور ایک صوبے تک محدود ہوئی. اور پھر یہ بھی ہوا نا ایسی جمہوریت کے تحت کہ ایک آدمی جس کی ایک سیٹ تھی, میاں والی, نام عمران خان تھا, لوگ مذاق اڑاتے تھے, وہ ایک سیٹ سے ایک صوبے پر آ گیا, اور ایک پارٹی پورے ملک سے ایک صوبے پر آ گئی, اور پھر وہ پارٹی چلو داؤ پہ کچھ کر کے بھی وزیر اعظم تک بن گیا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب ہماری جمہوریت میں یا جمہوریتوں میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ ساری مثال دی میں نے پیپلز پارٹی کے آؤٹ پی ٹی آئی کے آنے کی, یہ اسی جمہوری نظام میں ہوا نا, لوگوں نے آؤٹ کیا نا, گورننس کی بنیاد پر آؤٹ کیا, اپنے ووٹ سے آؤٹ کیا نا. میں چل سکتا. زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب کے 22 مہینے اس بانج جمہوریت نے اور بانج نظام نے کیا دیا ہے. آج 22 مہینے کے نو ایک پڑھے جا رہے ہیں, مرثیے لکھے جا رہے ہیں, پرفارمنس نہیں, آڈٹ نہیں, اور اس کو بھی پھر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. سندھ میں اتنی پرفارمنس تھی کہ ان کو دوبارہ مینڈیٹ ملتا. یہ ہے جمہوریت, یہ ہے آپ کی پرفارمنس. پانی کہیں ہے نہیں, وہ کچھ بنیادی سہولتیں نہیں, زندگی کو پورے ملک سے نکال کے صوبے سے بھی نکال دیں گے. میں بریک لینے لگا, کچھ بھی نہیں ہے یہ. دیکھیں, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں ایک ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے پروگرام کرتا ہوں. میرے سے توقع یہ ہے کہ میں ایک تو فیئر بات کروں گا, دوسری میری ریٹنگز آئیں گی. اگر میری ریٹنگز نہیں آتی, 4 مہینے انتظار ہوگا, 6 مہینے انتظار ہوگا, تو مجھے جب باہر نکالیں گے تو میری جگہ لا کے کسی جرنلسٹ کو بٹھائیں گے, کسی چھاپڑی والے کو لا کے نہیں بٹھایا جائے گا. دیکھیں, آپ ایک نظام کی کارکردگی سے, لیکن سر سن لینا یار میری بات, بریک کے بعد بات کروں گا. آپ سے بھی پرفارم نہیں ہوا, آپ کے آنے والے آپ چھاپڑی والے, اس کے بعد بھٹی صاحب آپ چھاپڑی والے کو بٹھائیں گے. میں خوش ہو رہا ہوں جرنلسٹ, تو یہی پروسیس چلتا رہے گا. کیوں صحافت کے لیے کمال ہے. تو آپ کہہ رہے کہ کسی بزنسمین کو لا کے بٹھا دیں, دانشور کو بھی بٹھا کے, جی آپ کی جگہ دانشور کو بٹھا کے, ایک صحافی سے ناکام ہو گیا نا تجربہ. آپ نے ہمیں پچھلے ایک تو گلیمرائز کیا. ایک اور بھائی کا سوال آیا, بھائی کا سوال آیا, آئرلینڈ سے بھی ہار جائے گی تو بریک لینے لگا. بھائی کا سوال آیا کہ جمہوریت ہے جو آپ کو الاؤ کری ہے یہ بیٹھ کے سوال کرنا. پرویز مشرف نے دورے جا کے کرتے ہیں سوال کے ساتھ ہماری حکومت نہیں چل رہی. دنیا نہ بدلتی تو آپ مجھے جواب نے جب بولنے نہ دیتے, بند کر دیتے. آج بھی ان کا بس چلے نا جمہوروں کا تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں. بیڈ گڈ کوالٹی ڈیموکریسی نہ نہیں. آج بریک کے بعد ایک اور بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. مثالیں دی گئی چین کی, مثال دی گئی عراق کی, لیبیا کی. میرا 2 بھائیوں سے یہ سوال ہے, افغانستان کے طالبان کی. میرا آپ 2 بھائیوں سے ایک سوال ہے. آپ کو ایک آ جائے جی آپ موو کریں, آپ اس ماحول میں جا کے رہیں جو ماحول آپ کو افغانستان میں ملا, جہاں چائنا میں آپ اپنی مرضی سے کس حد تک جا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں شخصی آزادیاں کیا ہیں, ہیومن رائٹس کی آزادیاں کا. آج جو یہ بیٹھ کے بات کریں, میں آپ کو صرف ایک آخری واقعہ سنا دوں, اس کے بعد آپ کا جواب لیتا ہوں. میں ایجپٹ میں تھا, حسنی مبارک کی حکومت تھی. یہ وہ وقت ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا. وہ دسمبر میں اس وقت ادھر تھا, مجھے شہادت کا پتہ چلا, بین تھا اس وجہ سے ادھر تھا, واپس آ گیا. میں ایک دکان میں گیا, اس نے مجھے کہا میری کرسمس, یعنی کرسمس کا ٹائم تھا دسمبر. میں نے کہا نو عید مبارک. وہ عید بھی اسی ٹائم تھی. اس نے کہا نو پلیز لیو مائی شاپ, میری دکان سے چلے نا, اس ملک اس دکان میں سیاست نہیں ہو سکتی. کیونکہ اس کا خیال تھا میں نے شاید حسنی مبارک کے بارے میں کچھ کہا ہے. کیا آپ ایسے ماحول میں بھٹی صاحب رہنا چاہتے ہیں؟ کوئی جواب آپ کی طرف سے. سب سے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل نہیں رہنا چاہتا. کیوں رہنا؟ اب میں نے زیادہ وقت لے لیا, 30 سیکنڈ میں جواب. میں بالکل نہیں رہنا چاہتا, لیکن میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں اور فائٹ کروں گا اپنے مقصد کے لیے, اپنے اور اگر آپ کے ملک کا ماحول یہ ہو آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ میں اس ماحول, معاشی ترقی ہو لیکن آپ کو نہ بولنے دیا جائے, نہ آپ کو سوچنے کی آزادی ہو, نہ یہ بات کرنے کی جو آپ ٹی وی پہ کر رہے ہیں. ہاں, اگر میری ایک شرط پہ, اگر میری قوم کو صاف پانی مل جائے, میری قوم کو بنیادی سہولتیں مل جائیں. ٹھیک. اور عمران آخری بات, آڈٹ لیس جمہوریت نہیں چاہیے, پرفارمنس لیس جمہوریت نہیں چاہیے. پرفارم کرنے والی جمہوریت میں تو سارے یقین کرتے ہیں, لیکن اور 2% کو انڈے بچے دینے والی جمہوریت نہیں چاہیے. عمران کاشف بھائی یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. دیکھیں ڈیموکریسی ہم نے کب کا برادر سوال کا جواب دیں. سنیں عمران, سوال یہ ہے کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے تو لڑ رہے ہیں پچھلے 10-15 سال سے کہ اس کوالٹی کو بہتر کریں. کوئی نہیں بہتر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ طالبان کی, عراق کی, لیبیا اور چین کی کے ملکوں میں رہنا چاہتے ہیں جہاں آپ کے پاس آزادی نہیں. 15 سیکنڈ میں جواب ہاں یا نہ کر کے ایک جملے میں اس کو ایکسپلین کر دیں پلیز. میں نے وسیم سے پوچھنا. عمران. کاشف بھائی جمہوریت سے بہتر سسٹم بھی بن سکتے ہیں. جب جمہوریت بنی ہے تو اس سے اچھا بھی, اس سے آگے بھی ہم جا سکتے ہیں. اس وقت سب سے اچھا وہی ڈیلیور کر رہا ہے, لیکن پاکستان میں وہ نہیں ہے. بالکل, یہ تو سب کا آرگومنٹ ہے یہ وسیم کہ جمہوریت کی کوالٹی بہتر کریں. اس وقت دنیا میں اس سے بہتر ڈیلیورنگ نظام نہیں ہے. جب آئے گا تو اس نسخے پہ چلے جائیں گے.
جی ہاں وہی بات میں دہراؤں گا نہیں, جمہوریت کے حوالے سے پہلے بات کر چکے ہیں, لیکن ہاں صرف ٹینجیبل چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی, آزادی اظہار رائے کی بھی اہمیت ہوتی ہے. کسی ایک پیمانے پر نہیں جاتا جاتا. افغانستان میں جہاں پر اپنے مخالف مذہب نہیں, مخالف مسلک بھی نہیں, آپ کی ان کی اپنی صفوں سے اگر کوئی ادھر ادھر چلا جاتا تھا تو اس کو کھڑے رہ کے چوک پہ گولیاں مار دی جائیں, لیکن انصاف وقت پہ دیا جاتا ہو, لیکن آپ چوک پہ پیسے چھوڑ جائیں تو آپ کو مل جاتا ہو. یہ بہت سلیکٹیو اپروچ ہے, نہیں چاہیے مجھے ایسی والی جمہوریت. ناظرین گفتگو آپ نے سب کو دیجیے. اللہ حافظ.